अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज जिक्र करेंगे 2 रोज़ पहले यानी ट्यूसडे को जो एक वाक़या पेश आया खानेवाल में, जिसके नतीजे में आईएसआई के 2 सीनियर एहलकार, जिसमें एक मुल्तान रीजन के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो आईएसआई का है, उनके डायरेक्टर नवीद सादिक और उनके साथ इंस्पेक्टर नासिर अब्बास, जो इस वाक़े में शहीद हुए। ये वाक़या कैसे पेश आया और आगे चल के आपको ये भी बताएंगे कि इस तरह का वाक़या इससे पहले माजी में सीआईए के साथ भी पेश आ चुका है। ये वाक़या पेश कैसे आया? जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके मुताबिक ये जो दोनों सीआईए के एहलकार हैं, इसमें एक नवीद सादिक और दूसरा नासिर अब्बास, ये अपने एक सोर्स से मिलने गए ट्यूसडे को नेशनल हाईवे पीरोवाल का एक इलाका है खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर इनकी मुलाकात अपने एक सोर्स से हुई। वहाँ पर इन्होंने उसके साथ चाय पी और चाय पीने के बाद जब ये तीनों पार्किंग लॉट में थे तो वहाँ पर जिस सोर्स से ये बातचीत कर रहे थे उसी ने वहाँ से गन निकाली और इन दोनों एहलकारों को मौके पर हलाक कर दिया और ये दोनों वहाँ पे शहीद हो गए और उसके बाद खुद ये वहाँ से फरार हो गया। जो इस शख्स को एफआईआर के मुताबिक जो आइडेंटिफाई किया गया है उसका नाम उमर खान बताया गया है। अब ये सोचने वाली बात है कि ये जो सोर्स था आखिर ये कौन था? जो इसकी तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक इसका जो ताल्लुक़ था वो अल-कायदा और जो दाइश यानी कि इस्लामिक स्टेट ग्रुप है, इससे बताया जाता था। और ये जो मुलाकात हो रही थी, ज़ाहिर है जो इंटेलिजेंस के एहलकार हैं, वो इस तरह के इनके सोर्सेज होते हैं हर ग्रोह में, इन्होंने कल्टिवेट किए होते हैं और इनको ये बड़ी मुफीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और इसी सिलसिले में कहा जा रहा है कि ये मुलाकात हो रही थी। और वो लोग जो नहीं जानते, थोड़ा सा वर्किंग के बारे में आपको बता दें कि जिस तरह एक जर्नलिस्ट है, एक सहाफ़ी है, उस के भी कई सोर्सेज होते हैं और वो सोर्सेज से मिलता है, उनसे ख़बर लेता है, उनको रिपोर्ट करता है। एंड इसी तरह से जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं, ज़ाहिर है इंटेलिजेंस गैदरिंग के बहुत से तरीके हैं। अब तो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं और बहुत से टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके ज़रिए से आप इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और ख़ास करके जब आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हों तो ये एक मामूल की बात है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका जैसे और बाकी जो दुनिया की एजेंसीज़ हैं, ये अपने लोग या तो एक ख़ास अगर ग्रोह है, दहशतगर्द ग्रोह है, कोशिश करते हैं कि अपने लोग उसमें प्लांट करें ताकि अंदर से उनको खबरें मिलती रहें। अगर अंदर से लोग प्लांट ना भी करें तो ऐसे लोगों को कल्टिवेट किया जाए जो ऐसी ही तंजीमों के लिए काम करते हैं, उनको कोई इंसेंटिव दे के और उनका कॉन्फिडेंस विन किया जाए और उनसे जो है वो मुफीद इंफॉर्मेशन और मालूमात जो हैं वो उनसे हासिल की जाएँ। और ये जो वाक़या है ये भी उसी तनाज़ुर में और उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए कि ये एक सोर्स के साथ जो मुलाकात हो रही थी, तो शायद जिस कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे ये मुलाकात हुई, अगर उसके पास गन थी, इसका मतलब है कोई सिक्योरिटी कवर भी जो ये इंटेलिजेंस जो ऑफिसर्स थे उनके पास नहीं था। और आम तौर पर ये भी देखें कि हम वैसे तो जानते हैं कि डीजी आईएसआई कौन है या आईएसआई के कुछ और अफसरान जिनका पब्लिकली नाम लिया जाता है। अदरवाइज़ तो जो आपको क्या पता कि आपके साइड टेबल पर कोई भी अगर बैठ के बातचीत कर रहा है तो हो सकता है उसका ताल्लुक आईएसआई से हो। तो इस तरह से जब तक आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन ना हो आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ये जो सोर्स था जिसके साथ ये जो 2 आईएसआई के एहलकार मिल रहे थे, इनके साथ लगता ये है कि एक ट्रस्ट का एक उनका एक कनेक्शन था। क्योंकि अगर आपको इतना एतमाद ना होता तो इस तरह से आप बज़ाहिर सड़क किनारे एक होटल पे ना मिलते और बग़ैर सिक्योरिटी कवर के ना मिलते। अब इसका मतलब ये है क्योंकि सम टाइम होता ये है कि हम ये समझ रहे हैं कि जिस शख्स से हम बात कर रहे हैं, जो हमारा सोर्स है, ख़ास करके आप दहशतगर्द तंजीमों की अगर बात करें तो इनको शायद ये लगा कि वो हमने इसका कॉन्फिडेंस कंप्लीटली विन कर लिया है और ऐन मुमकिन है कि ऐसी मुफीद इंफॉर्मेशन भी फराहम की हो जिसकी वजह से वो एतमाद जो है वो बड़ा हो और इनको ये लगा हो कि यकीनी तौर पर ये अब हमारा बंदा है और हमारे लिए काम कर रहा है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है क्योंकि इस जॉब के अंदर देखें ना, एक प्रोफेशनल हैजर्ड्स तो हैं। जब आप इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम कर रहे हैं और आपका जो शोबा है वो काउंटर टेररिज्म है, तो उसके अंदर रिस्क तो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके अंदर
پھر یہ رسک میرے خیال میں ضرور ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس سورس سے آپ بات کر رہے ہیں یا جس سورس کو آپ نے کلٹیویٹ کیا ہے، جس بندے کو پر آپ کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈبل ایجنٹ ہو، وہ ایکچولی کام اس دہشت گرد گروہ کے لیے کر رہا ہو اور آپ کو دھوکہ دے رہا ہو۔ تو یہاں پر لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ جو سورس تھا اور جس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا عمر خان، لگتا یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر اسی کسی دہشت گرد گروہ کے لیے کہ وہ کام کر رہا تھا، اور اس نے پہلے ان انٹیلیجنس آفیسرز کا کانفیڈنس ون کیا اور اس کے بعد پھر اپنا جو پلان ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا۔ اب اس واقعے کی جو ذمہ داری ہے وہ دو گروہوں نے تسلیم کی ہے۔ ایک لشکر خراسان نے کہا ہے جس کا تعلق القاعدہ سے بتایا جاتا ہے، اور دوسرا تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کا ایک خفیہ جو اسکواڈ ہے اس نے ان دو پاکستانی اہلکاروں کو شہید کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے جو آئی ایس آئی کے یہ دو اہلکار تھے وہ گئے تو اس سورس سے مفید انفارمیشن لینے کے لیے، خاص کر کے دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں اس حوالے سے، لیکن وہ جو سورس تھا وہ کہیں جو ڈبل گیم کر رہا تھا ان کے ساتھ، اور یہ اس لیے واقعہ پھر پیش آیا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ پروفیشنل ہیزرڈس ہوتے ہیں اور یہ جاب ہی ایسی ہے، اور ادروائز اور ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا لاس ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹر تھے نوید صادق اور ان کے ساتھ انسپیکٹر تھے ناصر عباس۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں جب سے یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایک کلپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کو غالباً تمغہ شجاعت سے نوازا گیا تھا پریزیڈنٹ کی طرف سے، اور ان کی انہی خدمات کی وجہ سے نوازا گیا تھا جو انہوں نے دہشت گردی کے خلاف، خاص کر کے داعش اور ٹی ٹی پی کے خلاف جو سکسیسفل آپریشن کیے تھے اس کی بنیاد پر ان کو تمغہ شجاعت دیا گیا۔ تو اٹ مینس کہ ایک ڈیکوریٹڈ وہ آفیسر تھے اور وہ اپنا اس میں لوہا منوا چکے تھے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک پروفیشنل ہیزرڈ ہے، اس کے اندر رسک انوالو ہوتا ہے کیونکہ ایٹ ٹائمز آپ کو رسک لینا پڑتا ہے، اور یہ صرف پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ سم ٹائم بیسٹ آف دا بیسٹ جو ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا مس ہیپ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو آج دوں گا، امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے CIA، دو ایسے واقعات جب امریکہ یہاں پر افغانستان کے اندر موجود تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ایون ایک طرف افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف لڑ رہے تھے، تو دوسری طرف وہ جو ملٹیپل چینلز ان کے ہوتے ہیں وہ ان تنظیموں کے اندر اپنے سورسز بھی کلٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے کہیں نہ کہیں بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک واقعہ پیش آیا کہ کئی عرصے تک جو CIA ہے بلوچستان میں کوئٹہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ مذاکرات یہ سمجھ کے کرتی رہی کہ وہ حقانی نیٹ ورک کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے۔ یہ بات بعد میں پتہ چلی کہ ایکچولی جس کو امریکہ CIA حقانی نیٹ ورک کا ایک لیڈر سمجھ رہی تھی، بنیادی طور پر وہ ایک کوئٹہ میں مسجد کا عام سا امام تھا۔ اب یہ تو چلیں واقعہ اس طرح سے بھی بعض دفعہ آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن جو اس سے ملتا جلتا واقعہ ہے جو خانے وال میں ہوا وہ CIA کے ساتھ ہوا۔ وہ 30 دسمبر 2009 کو امریکہ کا افغانستان کے خوست کا علاقہ ہے، وہاں پر ان کا جو آپریشنل بیس تھا، وہاں پہ ان کا CIA کا بھی بیس تھا، جہاں سے جو ڈرون جو ہیں وہ آپریٹ ہوتے تھے، عام جو انٹیلیجنس پرووائڈ کی جاتی تھی پاکستان اور افغانستان کے جو سرحدی علاقے ہیں۔ 30 دسمبر 2019 کو وہاں پر ایک خودکش حملہ ہوا جس کے نتیجے میں 7 CIA کے اہلکار جو ہیں اس میں مارے گئے۔ یہ CIA کی تاریخ میں دوسرا بدترین ان پر حملہ تھا۔ اس سے پہلے 1983 میں بیروت لبنان میں جب US ایمبیسی پر بم دھماکہ ہوا تو اس کے نتیجے میں 8 CIA کے اہلکار جو مارے گئے تھے۔ اور یہ 30 دسمبر 2009 کو جو واقعہ یہ پیش کیسے آیا؟ یہ جو خودکش حملہ کیا ایک جارڈن کا ڈاکٹر تھا البلاوی، یہ اس نے خودکش حملے سے اپنے آپ کو اڑایا۔ اور یہ کون تھا البلاوی؟ جو ان شارٹ یہ ایک ڈاکٹر تھا، لیکن یہ القاعدہ کا سمپتھائزر بھی تھا اور کہا جاتا تھا کہ ان کے لیے پروپیگنڈا کرتا ہے۔ تو اس کو جو جارڈن کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس نے پہلے گرفتار کیا اور 3 سال تک ان کی زیر حراست رہا، اور 3 سال زیر حراست رہنے کے بعد جو جارڈینین انٹیلیجنس سروسز ہیں انہوں نے رابطہ کیا امریکہ کی جو خفیہ ایجنسی ہے CIA کہ یہ ایک اہم ایسٹ ہو سکتا ہے اگر ہم اسے ڈپلوائے کریں پاکستان اور افغانستان میں، وہاں پر ہمیں
یہ اہم معلومات فراہم کر سکتا ہے، خاص کر کے جو القاعدہ کی مرکزی قیادت ہے ایمن الظواہری اور اسامہ بن لادن۔ جب ڈفرینٹ چیکس کرنے کے بعد پھر بالآخر جو ہے امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ اس کو ایز اے پلانٹ جو ہے ہم القاعدہ کے اندر انفلٹریٹ کرواتے ہیں، اور پھر جو البلاوی ہے یہ پاکستان اور افغانستان کے علاقے میں القاعدہ تک اس کو رسائی مل گئی، اور CIA کا اعتماد اس لیے بڑھا کہ اس نے جاتے ہی کچھ ایسی معلومات شیئر کی امریکہ کے ساتھ، CIA کے ساتھ، جو ان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوئیں۔ اور سب سے اہم انفارمیشن انہوں نے جو البلاوی نے جب CIA کو دی کہ ایمن الظواہری کی بیماری کے بارے میں کچھ ایسی باتیں CIA کو بتائیں جو انہوں نے انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کی، تو وہ میچ کر رہی تھیں جو البلاوی نے وہ باتیں انہیں بتائیں، جس سے ان کا کانفیڈنس اور ریسٹور ہوا کہ یہ تو بندہ جو ہے وہ بہت کام کا ہے، اور اس سے ایک امید پیدا ہو چلی کہ کئی سالوں سے جو القاعدہ کا جو ایمن الظواہری اور اسامہ بن لادن کو تلاش کرنے کی جو کوشش تھی وہ ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف چلے گی، تو شاید البلاوی کی وجہ سے CIA جو ہے ان تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر CIA نے البلاوی کو جب اس نے اور انفارمیشن اکٹھی کی تو خوست کے علاقے میں CIA کے اہم جو اہلکار تھے اس میں افغان انٹیلیجنس کے لوگ بھی تھے، جارڈینین انٹیلیجنس کے لوگ بھی تھے، کہ جب کچھ عرصہ القاعدہ کے ساتھ رہنے کے بعد یہ شخص البلاوی خوست میں واپس آیا اور اس کی وہاں پر میٹنگ ہونا تھی، اور یہاں تک یہ کہا جا رہا تھا کہ جو انفارمیشن اس سے ملے گی فوری طور پر جو CIA کے اہلکار ہیں اس وقت جو امریکی صدر باراک اوباما ہیں ان کو انفارم کریں گے القاعدہ کے جو لیڈر ہیں ایمن الظواہری یا اسامہ بن لادن کے ویئر اباؤٹس کے حوالے سے۔ اور جیسے ہی یہ شخص وہاں پر خوست بیس پر پہنچا، وہاں پر CIA کے سینئر اہلکار، وہاں پہ افغانستان انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکار، جارڈینین انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکار اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے، اور البلاوی نے ان کا اعتماد اس حد تک ون کر لیا تھا کہ اس کی نہ تو وہاں پر سرچ ہوئی، نہ کسی نے اس کو چیک کیا کہ کہیں اس کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں، کہیں اس کے پاس کوئی اور ایسا گیجٹ تو نہیں جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو سکے۔ اور جیسے ہی اس کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں پر لوگ جو اس کے سامنے آئے تو اس نے اپنے آپ کو ایک دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں CIA کے جو 7 اہلکار ہیں وہ اس میں مارے گئے، اور یہ جو امریکہ کی تاریخ میں CIA پر دوسرا بدترین جو ہے وہ حملہ تھا۔ اس کے بعد اس کی جو ذمہ داری ہے وہ القاعدہ نے قبول کی، اور اس کے ساتھ ساتھ حکیم اللہ محسود جو اس وقت TTP کا چیف تھا اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بیت اللہ محسود کو جو امریکہ نے ایک ڈرون حملے میں مارا تھا اس کا بدلہ لیا۔ اور بعد میں حکیم اللہ محسود کے ساتھ البلاوی کی ایک ویڈیو بھی آئی، اس خود کش حملہ کرنے سے پہلے اس نے یہ ویڈیو اپنی ریکارڈ کروائی جس میں وہ امریکہ سے اور CIA سے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ CIA جیسی خفیہ ایجنسی جو پوری دنیا میں جس کے آپریشنز ہیں وہ دھوکہ کھا گئی، وہ ایک ایسے شخص پر انویسٹ کر بیٹھی، اس کو اپنا ایسٹ سمجھ بیٹھی کہ جو حقیقت میں القاعدہ اور TTP اور دوسرے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے لیے کام کر رہا تھا، اور CIA کو اس کا اندازہ تک نہیں ہوا۔ تو یہ واقعہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ یہاں پر بھی آئی تھنک کہ کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ جو سورس بالآخر ان دونوں جو آفیسرز ہیں ان کا قاتل بن گیا، باقاعدہ طور پر لگتا یہ ہے کہ اس سورس نے ان کو کافی حد تک اعتماد میں لیا اور شاید یہ یقین دہانی کروا دی کہ وہ ان کے لیے خطرہ نہیں ہے، لیکن وہ بنیادی طور پر انہی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے لیے کام کر رہا تھا، اور بالآخر وقت آنے پر اس نے جو اپنا پلان ہے یہ ایگزیکیوٹ کیا ہے۔ یہ ڈیفینیٹلی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لاس ہے بہت بڑا، کیونکہ عام طور پر اتنے سینئر ISI کے آفیسر کو اس طرح سے نشانہ بنانا اور کامیابی سے نشانہ بنانا یقینی طور پر ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے، اور ایک ایسا آفیسر جو ایک ڈیکوریٹڈ آفیسر ہو جس کو تمغہ شجاعت بھی دیا جا سکا ہو۔ اسی وجہ سے تو اگر آپ دیکھیں جو DG ISI تھے لیفٹیننٹ ندیم انجم، انہوں نے باقاعدہ طور پر شرکت بھی کی ان کے نماز جنازہ میں، کیونکہ وہ ایک اس میں پیغام بھی، ایک سولیڈیرٹی بھی ہے اور ایک پیغام بھی ہے کہ اگر جن لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے جو اس کے پیچھے ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ نیورتھلیس
یہ انسیڈنٹ بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ پروفیشنل ہیزرڈز بھی ہوتے ہیں. اس طرح کی جب آپ نوکری کرتے ہیں، اس طرح کی آپ جاب کرتے ہیں، اور خاص کر کے دہشت گردی کے خلاف جنگ، تو ایٹ ٹائمز آپ کو رسک لینا پڑتے ہیں. رسک وہ پے آف بھی کرتے ہیں، لیکن ایٹ ٹائمز جو ہیں وہ رسک جو ہیں وہ آپ کے لیے خطرہ بھی بن جاتے ہیں، اور آپ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.